बिल्लाह अलीयुल अज़ीम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन सय्यदिना नबिय्यिना शफीइना तबीबे कुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम क़ौलुहुल हक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैना इहसाना। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगार आलम कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है कि अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, उन पर एहसान करो, उनके साथ नेकी करो। अल्लाह ताला ने इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी बसर करने के लिए कुछ उसूल दिए हैं, कुछ रूल्स दिए हैं कि अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक गुजारना है। और अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे रूल भी दिए हैं जो कि सब पर लागू पड़ते हैं, चाहे अंबिया हो, चाहे औलिया हो, चाहे औसिया हो, या चाहे परवरदिगार का कोई पैगंबर हो। खुदा कहता है कि ये जो मैंने रूल बनाया है, ये उसूल बनाया है, ये सब के ऊपर लागू होता है। परवरदिगार ने कुछ उसूल बनाए हैं जो बच्चों पर लागू होते हैं, कुछ उसूल बनाए हैं जो जवानों पर लागू होते हैं, कुछ उसूल बनाए हैं जो बूढ़े पर लागू होते हैं, कुछ उसूल बनाए हैं जो मुसलमान पर लागू होते हैं। लेकिन एक उसूल परवरदिगार आलम ने ऐसा बनाया है जो अंबिया से लेकर, औलिया से लेकर, औसिया से लेकर तमाम के तमाम इंसान जो दुनिया में आए हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, परवरदिगार आलम ने कहा कि इस उसूल को अपनाना है। और वो क्या है कि अपने वालिदैन की इज्जत करना, अपने वालिदैन से मोहब्बत से पेश आना, अपने वालिदैन की इताअत करना। अंबिया को भी हुक्म दिया कि अपने वालिदैन की इताअत करो। अमीरुल मोमिनीन इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मौला अली की वालिदा बिन्ते असद, उनकी भी इताअत मौला अली पर वाजिब है। वो तो इमाम है, लेकिन इमाम भी अपनी वालिदा की इताअत कर रहे हैं, उनके लिए खड़े होते हैं, उनका एहतराम करते हैं। अगर माँ कोई हुक्म देती है तो उसको सर आंखों पर बजा लाते हैं। क्यों? क्योंकि परवरदिगार आलम ने ये रूल पास कर दिया है, ये रूल कह दिया है कि हमें अपने वालिदैन की इताअत करनी है, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो हक पर हो, चाहे वो हक पर नहीं हो, मगर उन्हें हमने हमेशा एहतराम करना। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अंबिया हैं, और सारे अंबियों में उनका मकाम सबसे ज्यादा अफजल है। लेकिन एक मर्तबा एक जगह से गुजर रहे हैं, मदीने से थोड़ी दूर, वहां पर एक कब्र पर जाकर रुक जाते हैं।
اور اس قبر سے جا کر لپٹ جاتے ہیں اور لپٹ کر زور زور سے گریا کرنے لگتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اس طرح سے اس قبر سے کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہا یہ میری ماں کی قبر ہے۔ تو کہا لیکن آپ تو سب کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کے لیے کہتے ہیں، تو آپ ایسے کیسے گریا کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں کیا معلوم کہ اس عورت کو پروردگار عالم نے میری ماں کا انتخاب کے لیے چنا؟ یعنی ماں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ماں کا رتبہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ اگر میرا عکس دیکھنا چاہتے ہو تو ماں میں دیکھو۔ جس طرح میں اپنے بندوں کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے، ان کے لیے کہ وہ ترقی کریں تڑپ جاتا ہوں، جب وہ کوئی گناہ کرتے ہیں تو تڑپ جاتا ہوں کہ کیوں گناہ کیا۔ اسی طرح اگر کسی تکلیف میں ہم مبتلا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی ہستی تڑپتی ہے؟ ماں۔ بھلے ہی نافرمان ہو اولاد، لیکن ماں تڑپ جاتی ہے۔ بھلے ہی بچے نے ماں کا کتنا ہی دل کیوں نہ دکھایا ہے، مگر پہلی ہستی جو تڑپتی ہے وہ اس کائنات میں ماں کی ہستی ہے۔ تو ماں کا مقام پروردگار عالم نے بہت بلند رکھا ہے۔ اس ہستی کو کبھی ناراض نہیں کرتا، اس ہستی سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ کر رہے تھے، نیا نیا اسلام آیا تھا اور لوگ رسول کے دین میں شامل ہو رہے تھے، تو رسول خدا کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول خدا ہمارا ایک صحابی موت کے قریب ہے، بہت اذیت میں ہے، بہت تکلیف میں ہے، لیکن اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، آپ چلیں، آپ کے جانے سے اسے آسانی ہو جائے گی۔ تو رسول خدا نے اپنی عبا پہنی، اپنا امامہ پہنا اور جا کر اس کے دروازے پر دستک دی۔ اب جب دروازے پر جا کر دستک دی تو کسی نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے، جوان۔ یہ تو آپ کو سب کو معلوم ہے نا کہ اللہ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ نے کائنات میں یہ رکھا ہے کہ موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے، اور موت یہ نہیں دیکھتی کہ کون جوان ہے، کون بوڑھا ہے، کون بچہ ہے۔ موت آنی ہے، برحق ہے، ایک دن آئے گی، اور موت کے لیے یہ بھی مقرر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ماں باپ کے سامنے اولاد چلی جاتی ہے، بوڑھا باپ ہوتا ہے لیکن جوان اولاد چلی جاتی ہے۔ تو موت کے سامنے کوئی تفرق، کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے کہ نہیں اگر بوڑھے ہوں گے تو ہی ہم مریں گے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، جس کی آ جائے گی، پروردگار عالم کہتا ہے کہ اس کی قضا ہو جائے گی۔ اب اس کی بوڑھی ماں اس کے سرہانے کھڑی ہوئی ہے، کسی کا جوان بیٹا بیمار ہو، موت کے عالم میں ہو، اور اس کی ماں اس کے سرہانے کھڑی ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اب رسول خدا آتے ہیں اور رسول خدا آنے کے بعد اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کے بعد رسول اللہ پر آتا ہے تو اس سے کہا نہیں جاتا۔ رسول اللہ کلمہ پڑھوا رہے ہیں مگر وہ پڑھ نہیں پا رہا، اس کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ رسول خدا نے مڑ کر اس کی ماں کی طرف دیکھا، کہا کہ کیا تمہاری اس کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کئی سالوں سے یہ مجھ سے بات نہیں کرتا اور میں اس سے بات نہیں کرتی۔ تو کہا اسے معاف کر دو کیونکہ اس کی موت تکلیف دہ موت ہو رہی ہے۔ ماں نے کہا میں رسول خدا آپ کے صدقے میں اسے معاف کر دیں۔ جیسے ہی ماں نے یہ الفاظ نکالے
تو رسول خدا نے پھر اسے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب ماں نے معاف کر دیا تو وہ آسانی سے اسے پڑھ سکا. رسول خدا نے کہا کہ تمہیں کیا چیز روک رہی تھی جب میں تمہیں پڑھا رہا تھا؟ تو کہا ایک بہت ہی بھیانک، بہت ہی خوفناک شکل کا آدمی میرے قریب آ رہا تھا، اور جیسے ہی میں یہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ ایک تلوار لے کر میرے پاس آ جاتا تھا اور مجھے ڈرانے کی کوشش کرتا تھا. تو کہا پھر جب بعد میں کیا دیکھا؟ کہا بعد میں یہ دیکھا کہ جیسے ہی میری ماں نے مجھے معاف کیا تو وہی آدمی ایک نورانی فرشتے میں تبدیل ہو گیا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ مجھے کلمہ طیبہ پڑھانے لگ گیا. یعنی ماں کو اف کرنے کا بھی خدا بدلہ لے لے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہی لوگوں کا حساب کتاب ہونا ہے. آخرت میں تو بعد میں ہوگا. اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ دنیا میں وہ کتنا کامیاب تھا، دنیا میں اس نے کتنی نیکی کی ہے، تو آپ اس کے مرتے وقت اس کی حالت کو دیکھیں. اگر مرتے وقت اللہ، رسول، امام کا نام اس کی زبان پر ہے تو وہ دنیا میں کامیاب رہا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر مرتے وقت وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا، امام کا نام نہیں لے سکا، کوئی دعا یا کوئی صلات نہیں کر سکا، تو یقین جانیے کہ اس کی دنیا بھی برباد تھی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اور دنیا اور آخرت کو آباد کرنے کے لیے پہلی سیڑھی ہے اپنی ماں کا احترام کرنا، اپنے والدین کا احترام کرنا. احترام یہ نہیں ہے کہ آپ، قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرو. احسان کرنے والا تو بڑا ہو جاتا ہے. یہاں یہ وہ والا احسان نہیں ہے، اردو والا. اردو میں احسان برتری کو بولتے ہیں، بڑے کو بولتے ہیں. میں آپ کے ساتھ کوئی کام کروں، میں نے آپ کے اوپر احسان کیا تو میں بڑی ہو گئی. نہیں، والدین پر کون احسان کر سکتا ہے؟ والدین پر کوئی احسان نہیں کرتا. یہ عربی والا احسان ہے کہ ان کا احترام کرو، ان کی اطاعت کرو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میری ماں جو ہے وہ بہت بیمار ہے، میری والدہ بہت بیمار ہے، 20 سال سے بیمار ہے. میری بھی بہت بڑی عمر ہو گئی ہے، میں 20 سال سے اس کی خدمت کر رہا ہوں. وہ کھانا نہیں کھا سکتی، میں چبا کر اسے اپنا کھانا دیتا ہوں. وہ اپنے کپڑے تبدیل نہیں کر سکتی، میں اسے کپڑے بھی تبدیل کرواتا ہوں. ہر ایک کام میں اس کے اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں. تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول خدا نے کہا کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا. تو کہا کیوں؟ میں اتنے سالوں سے اس کی تیمارداری کر رہا ہوں. کہا تو نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا. تو نے اپنی ماں کا ان 9 مہینوں میں سے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جو کہ اس نے تیرے لیے زحمتیں اٹھائی. اب وہ شخص سوال کرنے لگا یا رسول اللہ، ایک رات کا بھی نہیں، 30 سال سے میں اس کی خدمت کر رہا ہوں. تو رسول خدا نے کہا نیت کا فرق ہے. کہتے ہیں نا ہر چیز کا جو آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے وہ نیتوں پر ملتا ہے. مجلس کرا رہے ہیں، کیا نیت ہے؟ جو بھی آپ کی نیت ہوگی وہی ثواب ملے گا. کسی کی مدد کر رہے ہیں، جس نیت سے دیں گے، اگر آپ کی نیت ہے کہ میرا نام بڑھے تو دنیا میں اس کا اجر ملے گا، آخرت میں نہیں ملے گا. اگر آپ کی نیت ہے نہیں، میں صرف خدا کو راضی کر رہی ہوں، تو خدا آپ کو اس کا بہترین دنیا میں بھی اجر دے گا، آخرت میں بھی اجر دے گا. تو رسول خدا نے کہا کہ نیت کا فرق ہے. جب تیری ماں نے تجھے اپنے شکم میں رکھا ہوا تھا تو اس کی یہ نیت تھی کہ پروردگار عالم جب 9 مہینے کے بعد یہ اس دنیا میں آئے گا تو اسے تو لمبی زندگی دینا. لیکن جب تو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے تو ہر روز یہ گنتا ہے نہ جانے کتنے دن رہ گئے ہیں میں اپنی ماں کی خدمت کر لوں، پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے. یہ کیوں نہیں سوچا کہ پروردگار اس کی عمر دراز کر، میں بہت دنوں تک اس کی خدمت کرتا ہے.
تو اجر و ثواب نیت پر ملتا ہے۔ ہم اپنے والدین کی نیتوں پر شک کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے اتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری ہر ضرورت کا احساس کرتے ہیں، ہمارے کپڑے کا بندوبست کرتے ہیں، ہماری نجاست کو صاف کرتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہماری تعلیم و تربیت پر خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اپنا پیسہ دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم جوان ہو جاتے ہیں اور ہماری ماں غربت کے عالم میں آ کر ہم سے کہتی ہے کہ ہمارے لیے کچھ کر دو، یا ہمیں زیارت پر جانا ہے، یا میرے پاس یہ کپڑے نہیں ہیں، تو ہم اپنی ضرورتوں کی لسٹ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ہم اسے بتا دیتے ہیں یہ حساب کتاب ہے، اتنے دنوں کے بعد ہم کریں گے۔ کیوں؟ کیا ماں نے اس وقت جب تم پالنے میں تھے، جھولے میں تھے، تمہیں کسی چیز کے لیے منع کیا؟ ماں جب کرتی ہے تو خوشی سے کرتی ہے، اولاد جب کرتی ہے تو مجبوری سے کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں یہ نہیں آیا کہ اولاد کے لیے کام کرو، کیونکہ پروردگار عالم نے ماں باپ کے دل میں وہ محبت رکھ دی تھی، لیکن اولاد کے لیے پروردگار عالم نے قرآن میں آیت نازل کر دی، وَبِالْوَالِدَيْنَ احسان، اپنے والدین پر احسان کرو۔ اللہ نے رول دے دیا کہ آپ کو یہ کرنا ہے، کیونکہ پروردگار یہ جانتا تھا کہ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو ہمیں اپنے والدین کے لیے ہر روز کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو اٹھ کر اپنے ماں کے چہرے کا بوسہ لو۔ جو اپنے والدین کے چہرے کا بوسہ لیتے ہیں جنت میں ان چہروں کو پروردگار عالم نورانی کر دے گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہمارے والدین نہیں ہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو کہا ان کی قبروں کی زیارت کیا، وہاں پر جا کر اپنی مرادیں مانگو، کیونکہ رسول خدا نے کہا ہے کہ اگر کوئی جا کر کسی مرحوم کی، اور مرحوم میں بھی والدین ہو، جا کر حاجت طلب کی جائے تو وہ اس کی حاجت کو قبول کرواتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی مرتضیٰ کی والدہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو مولا علی بڑا گریہ کیا کرتے تھے، بہت گریہ کرتے تھے۔ مولا علی کی والدہ کون ہے؟ بنت اسد، خانہ کعبہ میں ایک عظیم خاتون، ایک بہترین خاتون۔ دنیا کی عظیم جتنی بھی بڑی خاتون اور ہستیاں ہیں ان میں فاطمہ بنت اسد کا نام ہوتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو مولا علی رسول خدا کے پاس روتے روتے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں وفات پا گئی ہے، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ تو تب رسول خدا نے علی سے کہا کہ اے علی، وہ صرف تمہاری نہیں میری بھی ماں تھی۔ اور اس کے بعد اتنی فضیلت ہے مولا علی کی ماں کی کہ اس کے بعد رسول خدا نے ننگے پیر قبرستان تک گئے، بڑا گریہ کیا اور 70 تلقینیں پڑھائیں۔ کائنات میں 2 ہستیاں ہیں جس کی رسول خدا نے 70 تلقینیں پڑھائی ہیں۔ تلقین ایک ہی پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر مجمع زیادہ ہو جائے تو مولانا 2 تلقین پڑھا سکتا ہے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے رسول خدا نے 70 تلقین پڑھائی، اور 70 تلقین پڑھانے کے بعد یہ کہا کہ میں یہ 70 تلقین اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ ماں کی کتنی فضیلت ہے۔ اور ہم اس ماں سے روز بدتمیزی کرتے ہیں، ہم اس ماں کا روز دل دکھاتے ہیں، اسے اذیت پہنچاتے ہیں۔ سوچو کہ رسول خدا علی کی ماں کے لیے ننگے پیر جا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اور ہم اپنی ماؤں کو روز اذیت پہنچا کر دکھی کرتے ہیں۔ کیا ہوا اگر وہ ہماری کوئی بات نہیں مانتی؟ کبھی کبھی والدین عمر کے حساب سے ہماری بات نہیں سمجھ پاتے، ضد کرتے ہیں۔ تو جب آپ بچے تھے، آپ کی بھی عمر چھوٹی تھی، آپ بھی ضد کرتے تھے، تو کیا ماں نے آپ کو تماچا مارا تھا؟ آپ پر غصہ کیا تھا؟ آپ کو جھڑک دیا تھا؟
یہ فرش ازا ہمیں احترام سکھاتا ہے، یہ فرش ازا ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ آج ذرا جا کر اپنی ماں کا ایک بوسہ لیجیے گا، اس کے چہرے کی جو مسکراہٹ ہوگی اس سے آپ کے دل کو جو سکون ملے گا وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ اپنے باپ کو مسکرا کر دیکھیے گا، اگر آپ اپنے باپ کو مسکرا کر دیکھیں گے تو آپ یقین جانیے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، پروردگار عالم آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آج کا دن مصائب کا دن ہے۔ آج کے دن میں کہتے ہیں کہ گریہ کرو تو جناب زینب بڑی راضی ہوتی ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ آج کے دن پر جو بھی گریہ کرتا ہے، چاہے میرے اون و محمد پہ گریہ کرے یا قاسم پہ گریہ کرے، میں قیامت کے دن اپنی ماں سے سفارش کروں گی کہ اس کی شفاعت کرے۔ جب عاشور کا دن آیا نا اور امام حسین اکیلے رہ گئے، کوئی نہ تھا، اور ایک مرتبہ خیمے پہ ایک کھڑی عورت اپنے بچے کو سنبھال رہی ہے اور اسے باہر جانے نہیں دے گی، تو وہ بچہ دیکھ رہا تھا کہ شمر نے امام حسین کا عمامہ اتار دیا، ان کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، اور ابھی ان کا سر قلم کرنے والا تھا کہ وہ جو بچہ خیمے میں موجود تھا اس نے اپنی ماں کا ہاتھ چھڑایا اور جا کر امام حسین کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور شمر سے کہنے لگا کہ میرے چچا کو نہ مارو، میرے چچا کو قتل نہ کرو، میں اپنے چچا پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ عاشور میں بہت سارے بچے قتل ہوئے، بہت ساری مائیں تڑپتی ہوئی اپنے بچوں کے لاشیں دیکھتی رہی۔ یہ کون سے بچے تھے؟ جب عاشور ہو گئی، خیموں میں آگ جلائی جانے لگی، تو جب خیموں میں آگ جلائی جا رہی تھی تو بچے خیمے سے نکل کر بھاگ رہے تھے، تو کوئی اونٹوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گیا، کسی کو گھوڑے نے روند ڈالا۔ ان ماؤں نے اپنے ان بچوں پہ گریہ نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ حسین پر قربان کر دیا۔ یہ محرم حسین کی یاد دلاتا ہے، یہ محرم ہمیں حسین کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ گریہ کرنے میں بخل نہ کیجیے گا، کھل کر گریہ کیجیے گا، کیونکہ بی بی سیدہ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ علی اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے، زہرا اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتی ہے، ہر ماں باپ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بس اظہار نہیں کر پاتے، کہہ نہیں پاتے۔ مولا علی نے حسن سے کہا جاؤ میری بیٹیوں کو مدینے سے لے کر آؤ۔ امام حسن نے اپنی بہنوں کو مدینے سے بلایا، کوفے کے دروازے پر آئی، سواریوں کو روک دیا گیا۔ علی نے کہا رات کو بیٹیاں آئیں۔ جب رات کو بیٹیاں آنے لگی تو علی نے زینب کی مہار پکڑ لی اور زینب کو ہر گلی میں کوفے کے کہا کہ پردہ ہٹاؤ الماری کا، دیکھ لو یہ کوفے کی گلیاں ہیں، دیکھ لو یہ کوفے کا چوک ہے۔ زینب تڑپ گئی، تڑپ کر کہنے لگی بابا ابو حنیفہ کو دکھائیں، عباس کو دکھائیں، بھائی حسن کو دکھائیں، آپ مجھے کیوں کوفے کی گلیاں دکھا رہے ہیں، کوفے کے چوک دکھا رہے ہیں؟ اس وقت علی نے کہا ایک دن زینب یہی کوفے کا بازار ہوگا، یہی کوفے کا چوک ہوگا، یہی بازار ہوگا، یہیں پر دربار ہوگا، اور زینب کھلے سر ہوگی۔ آج میں آپ کے سامنے پیش کروں اون و محمد کے مسائل۔ زینب کے لخت جگر ہے، جب حسین کے ساتھ کربلا کے لیے آ رہی تھی تو پیچھے سے عبداللہ آئے، گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، حسین سے کہا ذرا دیر کے لیے قافلہ روک دو، میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے عباس سے کہا
زینب کی عماری کے پاس لے جاؤ۔ عبداللہ زینب کی عماری کے پاس گئے اور جا کر کہا زینب ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، اگر حسین پر قربانی کی بات آئے تو اون و محمد کو ضرور قربان کرنا۔ کیسی ماں ہے؟ کہا عبداللہ میں اون و محمد کو ضرور قربان کروں گی۔ جب عاشورے کا دن آیا نا تو ساری بیویاں اپنے بچوں کو سکھا رہی تھیں کہ کل حسین پر قربان ہونا ہے، حسین کے لیے جنگ کرنا ہے، یزیدی لشکر کو مارنا ہے۔ ایک خیمے سے آواز آ رہی تھی، اے اون و محمد کل ماموں پر قربان ہونا ہے، جنگ ایسی لڑنا کہ زینب کا سر اونچا ہو جائے، بنی ہاشم کا نام بڑا ہو جائے، عبداللہ کو وقار ملے۔ دونوں بچوں نے ماں سے وعدہ کیا کہ ہم ماموں کے لیے جنگ کریں گے۔ اب ماموں نے تیار کیا، گھوڑے پر سوار کیا، ایک مرتبہ مقتل میں گئے، سب نے مل کر جنگ کی۔ ابھی ایک موقع پر پہنچے تھے کہ عمر سعد نے کہا یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں، ایک ساتھ حملہ کرو۔ سارے لشکر نے ایک مرتبہ تیروں کی بارش کر دی، کہیں سے کوئی غرض پھینکتا تھا، کہیں سے کوئی تلوار مارتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک غرض اون کے سر پر لگا، گھوڑے سے سنبھل نہ سکے، زمین پر آ گرے۔ ایک مرتبہ محمد کو تلوار لگی، نیچے گرے، آواز لگائی ماموں ہماری مدد کو آئیے، ماموں ہماری مدد کو آئیے۔ ایک مرتبہ حسین مقتل میں آتے ہیں، دونوں کے سر اپنے سانوں پر رکھتے ہیں، دونوں کے سر اپنے سانوں پر رکھتے ہیں۔ ایک دنیا سے جا چکا ہے، ایک میں کچھ رمق باقی ہے۔ کہا ماموں میری اماں کو میرا سلام کہنا، کہنا ہم فرات گئے تھے مگر پانی نہیں پیا۔ اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی کہ ماموں کا علی اصغر بہت پیاسا ہے، ہمیں وصیت یاد تھی کہ ماموں کی سکینہ بہت پیاسی ہے۔ اماں ہم نے ماموں کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ بس ایک مرتبہ میرے مولا نے دونوں لاشوں کو اٹھایا، خیمے میں لائے، بیویوں کے سامنے رکھا۔ بیویوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا، بڑا گریہ کیا۔ ساری بیویوں نے دیکھا کہ زینب نظر نہیں آ رہی ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ میرے مولا نے فضہ سے کہا اے فضہ ذرا میری بہن زینب کو بلا لو، کہو کہ اپنے بچوں سے الوداع کر لے۔ فضہ خیمے میں جاتی ہے، زینب کو بلا کر لاتی ہے۔ زینب آتی ہے، بچوں کے بیچ میں بیٹھ جاتی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بچوں کے سینے پر رکھ کر کہتی ہے اون و محمد اب میں کسے حسین پر قربان کروں گی؟ ارے میں کہوں گی بی بی سلام ہو آپ کی عظمت پر۔ پھر اٹھ جاتی ہے، کسی سے کوئی پرسہ نہیں لیتی ہے، بس بھئی سارے مسائل چھوڑ دیے۔ اب بی بی ایک مرتبہ مدینہ پہنچی ہے، رسول خدا کی قبر پر گئی، کہا میں حسین کی سلامی لائی ہوں۔ پھر اس کے بعد ماں فاطمہ الزہرا کی قبر پر گئی۔ ارے ماں کی قبر پر تو سب اپنا دکھ کہتے ہیں، ارے ماں کو تو اپنی تکلیف سب سناتے ہیں، مگر زینب کا صبر دیکھیے۔ زینب نے حسین کا کرتا فاطمہ کی قبر پر رکھا۔ ایک مرتبہ زلزلہ آیا، کہا ماں برداشت نہیں ہوا، یہ تو صرف کرتا ہے۔ میں 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی، شمر نے حسین کی گردن پر خنجر چلایا۔ سب گریہ کیا، بھائی کے گھر واپس آ گئی۔ عبداللہ
اللہ نے پیغام بھیجا کہ زینب کو کہو گھر واپس آ جائے. ایک مرتبہ زینب اجرکم اللہ، ایک مرتبہ زینب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی ہے. ماں تھی کربلا سے شام تک، شام سے کوفہ تک آ کے کبھی گریہ نہیں کیا اور وہ محمد کو یاد نہیں کیا. بس ایک مرتبہ گھر کے دروازے پر پہنچتی ہے، قدم ہل رہے ہیں، بیوی کے قدم ہل رہے ہیں. گھر میں داخل ہوئی، کمرے میں تو چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے. اب ماں تھی، رہا نہ گیا، دوڑ کر مسلے کو ہاتھ لگایا، سینے سے لگایا، کہا اے آنو محمد، ماں کا دل نہیں لگتا، تمہارے بغیر نہیں جی سکتی. اے آنو محمد، مجھے اپنے پاس بلا لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین. ایک مرتبہ جب سید الشہداء کی شہادت ہو گئی اور شام میں بیویاں پہنچی اور یزید نے کہا کہ اب میں سب کو آزاد کرتا ہوں، تو بیوی نے شرط رکھی کہ ہمیں مجلس کی اجازت دی جائے، ہمارے تبرکات ہمیں واپس دیے جائیں. بس ایک مرتبہ سارے تبرکات واپس آنے لگے. ایک مجلس کا سما تھا، ہر عورت گریہ کر رہی تھی کہ ایک سپاہی 2 سر لے کر آیا، اور جب وہ سر لے کر آیا تو زینب نے سر کی طرف دیکھا اور نظریں نیچے جھکا دی. وہ جو 2 سر لے کر آیا تھا اس نے کہا ہے بیویوں، اس سر کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس سر کا کوئی مالک نہیں ہے. کیا اس کی ماں خیمے میں جل کر مر گئی ہے؟ تو میری فضہ سے رہا نہ گیا. بی بی فضہ نے کہا اے سپاہی، یہ دونوں سر مجھے دے دے، یہ میری شہزادی زینب کے لخت جگر ہے، یہ میری شہزادی زینب کے لخت جگر ہے. تربت آ رہی ہے، میں کہوں گی بیویوں اور محمد کے واسطے اپنی حاجتوں کو مانگ لیجئے کہ تربت آ رہی ہے. میں کہوں گی بیویوں ارے زینب کو پرسا دے دیجئے. ماتم حسین